लैंडसेवान अब भी सरमाई ओलंपिक्स में अपने खौफनाक हादसे से जिस्मानी और मुस्तकबिल के बारे में और जज्बाती तौर पर सेहत याब हो रही हैं। अभी के लिए मुस्तकबिल के बारे में सख्त फैसलों का इंतजार किया जा सकता है। अमरीकी स्की रेसर ने 8 फरवरी को अटली के कॉर्पिजो में खवातीन की डाउनहिल स्कीइंग रेस में बाएं टोंग के पेचीदा फ्रिक्स शिकार होने के बाद 8 सर्जरी करवाई हैं, जिसकी वजह से टोंग काटना तकरीबन सर्जरी करवाई हैं। इसी घटने में फिटे हुए एंटीरियर क्रूसियाट लिगामेंट इसे इसकी मरम्मत के लिए कम अज कम एक और की जरूरत है। इसराइल ने पमसते इमदादी बहरी जहाज़ों में से 2 विस्को बैनुल-अक़वामी पानियों से गुजरकर महसूर गज़ा की पट्टी के लिए रोक लिया है। ये बहरी जहाज़ दूसरे आलमी समूद फ्लोटिला का हिस्सा हैं, जो हालिया महीनों में गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद लेकर इसराइली नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2 अप्रैल को हस्पानवी बंदरगाह बार्सिलोना से ईरान के साथ अमेरिका इसराइल जंग शुरू होने के बाद खलीजी रहनुमा इस हफ्ते रियाज में अपनी पहली ज़ाती मुलाकात के लिए जमा हुए। सिक्योरिटी खुदशात के साथ साथ उन्होंने देरीना मुश्तरका मंसूबों को तेज़ करने पर भी तबादला ख्याल किया। गल्फ को ऑपरेशन कौंसल GCC की छतरी के नीचे ये इक़दामात नक्ल हमल, तवानाई, पानी की हिफाजत और दिफा पर मुहित हैं। उनका मकसद इक़्तिसादी ताल्लुकात को गहरा करना और इज्तिमाई लचक को मजबूत बनाना है। सियासत और इंसानी हुकूक इस वक्त मरकज में होंगे जब फुटबॉल की दुनिया की अहम शख्सियात कनाडा में फीफा की 46वें कांग्रेस के लिए मिलेंगी। इससे चंद हफ्ते पहले कि शुमाली अमरीकी कौम अमरीका और मैक्सिको के साथ वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगी। ईरान की जंग, आलमी कप के अर्द गिर्द लॉजिस्टिक मसाइल और रूस की बैनुल अक़वामी पाबंदी का हल न होने वाला सवाल 200 से ज़ायद रुकन अंजुमनों के तकरीबन 600 मंदूबीन के दरमियान होने वाली बातचीत में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड P ने इस बात की तस्दीक की है कि 2020 के सीजन के बाद अलग होने वाली लेव गोल्फ लीग के लिए फंड्स में कटौती कर दी जाएगी। लेव गोल्फ ने जमारात को एक नए बोर्ड और एक नई कारोबारी हिकमत अमली का ऐलान किया, क्योंकि वो सऊदी फंडिंग के बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसने लीग को तकरीबन 4 साल पहले बड़े मुआहिदों और इनामी फंड्स के साथ शुरू करने की इजाज़त दी। इस्लामाबाद अंदरून मुल्क मजमूई कौमी पैदावार GDP के 3% के सेहतमंद बुनियादी तवाज़ुन के बावजूद वज़ारत ख़ज़ाना ने जमारात को मुतनबिया के अफराद ज़र की बुलंद शरह के दरमियान उभरती हुई आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इलाकाई सप्लाई में रुकावटों की वजह से पाकिस्तान के बैरूनी शोबे को ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत ने अप्रैल 2021 के लिए अपनी माहाना इक़्तिसादी अपडेट और आउटलुक में कहा, बाज़ मार्केटों में बैरूनी मांग मुआविन रख सकती है, लेकिन ख़तरे का तवाज़ुन जंग से पहले की तरतीब के मुकाबले में कम साजगार हो जाता है। पेशावर लाहौर जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हालिया तबादलों के बाद बिल तरतीब कार्रवाई की सदारत करेंगे। IHC के जज समन रफ़त इम्तियाज़ के साथ सिंध हाई कोर्ट में उनके तबादलों की मंजूरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP ने 8 अप्रैल को दी थी और वकला तंजीमों की जानिब से तनकीद के दरमियान वजारत कानून ने 9 अप्रैल को मतला किया था। माली में हफ्ते के रोज़ से मुसल्लह तशद्दुद में शिद्दत आई है, जब अलहदगी पसंदों के साथ काम करने वाले एक अलकायदा से मुंसलिक मुसल्लह ग्रुप ने मुतअद्दिद शहरों में कई फ़ौजी अड्डों पर हमला किया, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहाँ आला सरकारी एहलकार रहते हैं, और शुमाली शहर कदाल का कंट्रोल संभाल लिया। माली के वज़ीर दिफा सौडियो कामारा और उनके अहल खाना को दारुल हुकूमत बमाको के करीब वाक़े एक फ़ौजी छावनी काटी में उनके घर में कत्ल कर दिया गया। हुकूमत ने अतवार को ऐलान किया। मुसल्लह ग्रुपों ने ऐलान किया है कि वो बमाको का मुहासरा कर रहे हैं। पानामा कैनाल ताज़ा तरीन समंदरी फ्लीश पॉइंट के तौर पर अभरी है, जिसमें हालिया हफ्तों में अमेरिका और चीन ने दुनिया के सबसे अहम बहरी रास्तों में से एक पर असर रसूख के हवाले से बारबस का तबादला किया है। इस हफ्ते के शुरू में वाशिंगटन और खत्ते में उसके इत्तेहादियों ने बीजिंग पर पानामा से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को हिरासत में लेने और पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया और दावा किया कि चीन के इक़दामात समंदरी तिजारत को सियासत करने की एक खुली कोशिश थे।
متحدہ کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کر شہری حقوق کے ایک تاریخی قانون کی ایک اہم شق کو منسوخ کر دیا ہے کہ لوزیانہ کا انتخابی نقشہ غیر آئینی طور پر 2 سیاہ فام اکثریتی اضلاع بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ 1945 کے تاریخی ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی ایک بڑی تعبیر کی نمائندگی کرتا ہے، خاص طور پر اس کا انتظام اقلیتی ووٹروں کو ان کی سیاسی طاقت کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے 4 فوجیوں پر ایک کارکن پر تیزاب پھینکنے کا الزام ہے، جس نے حکومت میں مسلح افواج کے بڑھتے ہوئے کردار کے خلاف مہم چلائی تھی۔ جکارتا کی ایک فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا میں بڑھتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ اور جمہوری پسپائی پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان اس معاملے نے ماہرین کے ساتھ فوجیوں کی مبینہ کارروائیوں کو جبر کے وسیع نمونے کا حصہ قرار دیتے ہوئے قومی اور الاقوامی توجہ مبذول کرائی ہے۔ سیئیس مارچ کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے جاری جنگ میں ایران کے خلاف امریکی فوجی کامیابیوں پر فخر کیا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ تاریخ میں کبھی کسی ملک کی فوج کو اتنی جلدی اور اتنی مؤثر طریقے سے بے اثر نہیں کیا گیا۔ اگلے ہی دن ایران نے میزائل اور ڈرون فائر کیے، جس نے سعودی عرب میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا، جس سے کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے اور ایک ریڈار نگرانی کرنے والا طیارہ تباہ ہو گیا، جس کی لاگت 700 ملین تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے فون پر رابطہ کیا اور بعد میں وزیر اعلیٰ کو مرکز سے موصول ہونے والے رد عمل سے آگاہ کیا۔ کی خبر کے مطابق 2019 کے نوبل امن انعام کے لیے کل 200 سے امیدوار زیر غور ہیں۔ ناروے کی نوبل کمیٹی کے سیکرٹری نے جمعرات کو کہا نامزد ہونے والوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امکان ہے۔ کرسٹیان برگہاپ ویکن نے کہا کہ اس سال کی فہرست میں 200 افراد اور 700 تنظیمیں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کمیٹی نے پچھلے سال کے مقابلے میں بہت سے نئے نام دیکھے ہیں۔ چین کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ون پلس اور ریئلمی مبینہ طور پر ایک ہی آپریٹنگ ادارے میں ضم ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دونوں کمپنیاں پہلے ہی ایک ہی بنیادی ادارے BBK الیکٹرانکس کے تحت کام کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ کاروبار کی قیادت لی جی کریں گے، جو براہ راست پیٹ لاؤ کو رپورٹ کریں گے، جسے لیو زوہو بھی کہا جاتا ہے۔ مکمل ہونے کی صورت میں یہ اقدام ممکنہ طور پر دونوں برانڈز مصنوعات کی ترقی اور اندرونی وسائل کو یکجا کرتے ہوئے دیکھے گا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL نے حالیہ میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیا ہے، جن میں END کی سابقہ اتصالات پاکستان میں سرمایہ کاری کی پوزیشن میں ممکنہ تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے اور اس طرح کے دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ میڈیا میں گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی غیر تصدیق شدہ معلومات مارکیٹ میں غیر ضروری غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ موٹورولا نے موٹو G300، موٹو G300 Pro، موٹو G300 اور رازر سسس سیریز کے 3 فولڈیبلز کے ساتھ اپنی تازہ ترین پروڈکٹ لائن اپ کے حصے کے طور پر موٹو G400 کو متعارف کرایا ہے۔ نئی ڈیوائس میں ہائی ریزولوشن مین کیمرہ، تیز ریفریش ریٹ ڈسپلے اور اینڈرائڈ سس سافٹ ویئر لایا گیا ہے۔ موٹو G7 میں 7 انچ کا فل HD LCD ہے، جس میں ہموار سکرولنگ اور اینیمیشنز کے لیے 80 ہرٹز ریفریش ریٹ ہے۔ پینل گوریلا گلاس سیفی کے ذریعے محفوظ ہے اور اس میں سامنے والے کیمرے کے لیے ایک پنچ ہول کٹ آؤٹ شامل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے جمعرات کو اعلان کیا کہ امریکہ کو شرناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس انتباہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحری ناکے بندی کو معاشی طور پر سزا دینے والے مہینوں تک نافذ کیا جا سکتا ہے۔ خامنہ ای نے سرکاری ٹیلی ویژن پر پڑھے گئے پیغام میں کہا، آج خطے میں دنیا کے غنڈوں کی جانب سے سب سے بڑی فوجی تعیناتی اور جارحیت کے 2 ماہ بعد اور امریکہ کی اپنے منصوبوں میں شرمناک شکست، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ ایمیزون نے جمعرات کو کہا کہ متحدہ عرب امارات UAE میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ آپریشنز کو بحال کرنے میں جو مشرقہ میں تنازعات میں نقصان پہنچا تھا، توقع ہے کہ کئی ماہ لگیں گے۔ خطے میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹرز کو مارچ کے اوائل میں ایرانی جوابی ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تنازع کے درمیان کلاؤڈ سروسز میں خلل پڑا
اور بحالی کو طویل بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گج ٹرانسپورٹ کے لیے فیول سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم آفس پی ایم او کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے دوران معاشرے کے معاشی طور پر کمزور طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالی کا دارالحکومت بماکو، ایک بڑا مغربی افریقی مرکز 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا گھر اسلامی عسکریت پسندوں کی طرف سے جزوی ناک بندی کی زد میں ہے، وہاں ملک کے وزیر دفاع کے قتل کے چند دن بعد ہماری فوج ہماری حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ہم وطن واپس کیسے جائیں گے؟ 2 بچوں کی ماں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ شہر سے باہر اپنے والدین سے ملنے کے بعد باماکو میں دوبارہ داخل ہونے سے قاصر ہے۔ فلسطین کے حامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری بیڑے کی کم از کم 20 کشتیوں کو اسرائیلی فورسز نے یونانی جزیرے کریٹ کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں روک لیا ہے۔ گلوبل سم فلوٹیلا جی ایس ایف کے منتظمین نے اس کارروائی کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جہاز میں سوار افراد کو غزہ سے 900 میل سے زیادہ کے فاصلے پر غیر قانونی طور پر پکڑا گیا تھا، جو کہ اسرائیلی بحری ناکے بندی کے تحت ہے۔ اگر آپ بظاہر یہودی ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، برطانیہ میں ملک کے چیف ربی نے جمعرات کو کہا۔ لندن کے ایک محلے میں 2 افراد کو چاقو کے وار کیے جانے کے بعد برطانوی یہودی برادری کی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دشمن حملوں سے 2 چار ہیں۔ افرایم میروس سے بی بی سی کو بتایا، مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ آج کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ بظاہر یہودی ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 دنوں میں تیسری بار روسی بحیرہ اسود کا قصبہ طوبس منگل کو قیامت خیز مناظر کے لیے بیدار ہوا۔ روزنفت کی ملکیت طوبس آئل ریفائنری پر تازہ ترین یوکرائنی ڈرون حملے سے اٹھنے والے گھنے زہریلے دھوئیں اور آگ کے شعلے تقریباً ارد گرد کے قفقاز کے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 9 افراد لاک ہو گئے ہیں۔ ملک کی قومی خبر رساں ایجنسی انیکیگا کے امریکہ کی ثالثی میں گزشتہ ہفتے اعلان کردہ جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کے باوجود جبچٹ کی میونسپلٹی میں رہائشی عمارت کو تباہ کرنے والے حملے میں 3 افراد لاک اور 7 زخمی ہوئے۔ تول کی میونسپلٹی میں 4 افراد لاک اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ بلدیہ حروف میں 2 افراد لاک اور حملے میں 1 مکان بھی تباہ ہوا۔ جیل میں بند تیونس کے حزب اختلاف کے رہنما راچد غنوچی کو طبیعت میں شدید خرابی کے بعد فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غنوچی 64 سالہ پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اور نہضہ پارٹی کے سربراہ اپریل 2020 سے قید ہیں، جس میں ان کے حامیوں اور بین الاقوامی حقوق گروپوں نے اختلاف رائے کو کچلنے کی سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کی مہم قرار دیا ہے۔ میراتھن کے ریکارڈ توڑنے والے سبسٹین ساوے کا کینیا میں ہیرو کا استقبال کیا گیا۔ نیروبی کے ہوائی اڈے پر مداحوں کا ہجوم تھا اور ملک کے صدر نے انہیں نقد رقم اور ایک کار دی۔ ساوے نے انگ پنسیتینس کا پہلا ذیلی 2 گھنٹے کا میراتھن ٹائم پوسٹ کیا جب اس نے اتوار کو لندن میراتھن جیتا، جس نے ایتھلیٹکس کی سب سے پرجوش رکاوٹوں میں سے ایک کو توڑ دیا اور پچھلے عالمی ریکارڈ میں 1 منٹ سے زیادہ بہتری لائی۔ دنیا کی اعلیٰ میڈیا تنظیموں کے ایگزیکٹوز کے مشترکہ خط میں اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر ملکی صحافیوں کو غزہ میں داخل ہونے اور آزادانہ طور پر رپورٹنگ کرنے کی اجازت دے۔ بی بی سی، CNN، رائٹرز اور دی ایسوسی ایٹڈ پریس سمیت 2 درجن سے زیادہ میڈیا کمپنیوں کے سرکردہ ایڈیٹرز نے جمعرات کو کہا، زمین پر ہونا ضروری ہے۔ یہ صحافیوں کو ہر طرف سے سرکاری اکاؤنٹس پر سوال کرنے، عام شہریوں سے براہ راست بات کرنے اور جو کچھ وہ خود دیکھ رہے ہیں اس کی رپورٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے ایران کے خلاف جنگ کی قیمت پر امریکی قانون سازوں کے ساتھ کیپٹل ہل پر اپنی پہلی پیشی میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے جھڑپیں کی ہیں۔ اب اس کے تیسرے مہینے میں ہے۔ پینٹاگون نے بدھ کے روز ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت کو بتایا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں $35 بلین خرچ کیے ہیں، زیادہ تر گولہ باری اور آلات کی دیکھ بھال پر۔
इंस्टाग्राम रील्स के बारे में सुना है, अब नेटफ्लिक्स क्लिप्स के लिए तैयार हो जाएं। नेटफ्लिक्स अपनी मोबाइल ऐप को नए सिरे से डिज़ाइन कर रहा है और क्लिप्स मुतारिफ करा रहा है। एक आमूदी वीडियो फिट जिसका मकसद असली नेटफ्लिक्स प्रोग्रामिंग की झलकियां शेयर करके सारिफीन को नया मवाद दरियाफ्त करने में मदद करना है।